स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने समझे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबी रसूल थे हज़रत हस्सान बिन साबित, ये आप अरबी के बहुत मशहूर नादगो शायर थे। आप सबसे पहले इस्लाम के सबसे पहले नादगो शायर, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारे ऐसे शोरा उलमा गुजरे हैं कि जिन्होंने नातिया कलाम लिखे, जिसमें बूसेरी का नातिया कलाम कसीदा बुर्दा, मैंने अभी आपको जिनके बारे में बताया कि बुर्दा कहते हैं चादर को, और ये इसीलिए इसका नाम कसीदा बुर्दा पड़ा। तो अरबी में नातिया अदब में बहुत नहायत अहम है। यूट्यूब वगैरह पर आप कसीदा बुर्दा अगर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी नात खां की आवाज़ में आपको सुनने के लिए मिल जाएंगी। इसी तरह और भी बहुत सारे शायर है, मोहसिन काकोरी, हाली है, अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी वगैरह की नातिया तख्लीक़ात को बहुत बुलंद मुकाम हासिल है। आगे बढ़ते हैं, जान पहचान देखते हैं। सलीम शहजाद 1 जून 1950 को धुलिया महाराष्ट्र में पैदा हुई। धुलिया से भी शायद नहीं, धुलिया से नहीं है, जलगांव से है शायद, आप कोई बच्ची है जलगांव। तो जलगांव मालेगांव के पास में धुलिया एक शहर पड़ता है, आपको पता है। तो महाराष्ट्र में ये सलीम शहजाद जिन्होंने ये नात लिखी है, तो ये इनकी पैदाइश 1 जून 1949 को हुई महाराष्ट्र के ही धुलिया में। उन्होंने मालेगांव में तालीम हासिल की और दर्स व तदरीस का पेशा इख्तियार किया। आगे की पढ़ाई इन्होंने मालेगांव में की है और मालेगांव में तालीम हासिल किया, और इन्होंने बाद में सीखने सिखाने यानी बच्चों को पढ़ाने का दर्स व तदरीस का पेशा इख्तियार किया, यानी टीचर का। उर्दू और अंग्रेज़ी के अदब की तमाम असनाफ पर उनकी गहरी नज़र है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ उर्दू में, अंग्रेज़ी में भी आपने बहुत सारे नज़में वगैरह लिखी है, पोएम्स वगैरह लिखी है। तनकीदी किताबों के अलावा उन्होंने लुगात और उर्दू कवायद पर भी किताबें लिखी है, और इसके अलावा इन्होंने तनकीदी किताबें भी लिखी है, लुगात भी लिखी हैं, और उर्दू के ग्रामर्स जिसको हम कहते हैं कवायद, उस पर भी किताबें लिखी है। फ़रहंग अदबियात, दुआ पर पुरमंतशिर जीम से जुमले तक, वीर गाथा वगैरह इनकी मशहूर किताबें, कुछ नाम हैं किताबों के, और इनका शुमार जदीद शोरा में होता है। आज के जो नए दौर के जो शायर हजरात हैं उनमें इनका शुमार होता है। उन्होंने आज़ाद नज़म में तजुर्बात किए हैं। इनकी नज़मों की शेरी लफ्ज़ियात अरबी फ़ारसी तरकीबों से एक ख़ास उसलूब बनाती है, और इन्होंने आज़ाद नज़म के अंदर एक तजुर्बा करके देखिए, जो आपके सामने भी हम पढ़ेंगे। ये आज़ाद नज़म के अंदर ही नात लिखी गई है। आइए शुरू करते हैं हमारा पहला मिसरा आज़ाद नज़म का। शायर साहब क्या कहना चाह रहे हैं इसको समझते हैं। वो अंधेरों में उजाले बांटने निकला। तो यहाँ पर वो से मुराद है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंधेरे से मुराद है बातिल अदियान, या वो दीन जो बातिल थे, ठीक है, यानी जो लोग बुतों की और नेचर की और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को वो खुदा बना बैठे थे। दुनिया के अंदर अपने खुदाओं को बनाकर बैठे थे लोग। तो एक तरह से वो अंधेरों में थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अंधेरों में डाले हुए थे। अब उनको उजाले में लाने के लिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी। तो ये इस्लाम उजाला है, ठीक है। कुफ्र अंधेरा, यानी कुफ्र से निकाल कर उनको इस्लाम में लाना, यही अंधेरे से निकाल कर उनको उजाले में। अब ये वो अंधेरों में उजाले बांटने निकला। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम की दावत के लिए जब आप लोगों के पास गए, शहर में और शहर के बाहर, मक्का से बाहर आसपास, तो हुआ ये कि तो मसमूम आंधिया, अगर आप इसके मानी देखें, मसमूम आंधिया तो जहरीली, इसका मानी है इसमें दिया हुआ, जहरीली आंधिया मुराद सख्त परेशानी, आपके पहले इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो मसमूम आंधिया यानी सख्त परेशानियां आपको हुई, बहुत ज़्यादा इस राह में आपको तकलीफ़ें उठानी पड़ी। तो सख्त परेशानियां आपको उठानी पड़ी। उसके चिरागे शम से आशा को बुझाने के लिए गर्दा हूँ। चिरागे शम से आशा को, चिरागे शम से आशा का अगर हम मानी देखें
تو آپ کو یہاں پر نظر آئے گا سورج جیسا روشن چراغ، یعنی ایسا چراغ جو سورج کی طرح روشن ہو۔ اب یہاں اس کے چراغ شمس سے آسا کو بجھانے کے لیے گرداں ہوئی۔ کفار مکہ کے بارے میں آپ نے بارہا تقاریر کے اندر سنا ہے کہ وہ لوگ کس طرح سے جن لوگوں نے ایمان لائے ان پر بھی ظلم کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا تک منصوبہ بنا لیے تھے۔ تو یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی آپ یہاں سے ہجرت کر کر مدینہ چلے جاؤ۔ تو اس رات ان لوگوں نے، مکہ کے لوگوں نے قتل کا بھی پلاننگ بنا لیے تھے۔ تو یعنی اس حد تک وہ لوگ یعنی وہ بغض رکھتے تھے، اس حد تک وہ ستاتے تھے۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی کا اور بہت سارے صحابہ اکرام کے ایسے واقعات ہے کہ جنہوں نے اسلام کو جب قبول کیا تو ان پر تشدد بھی کیا گیا، ان کو بہت ستایا گیا، ان کو مارا بھی گیا۔ بلال حبشی کا واقعہ آپ کو تو اچھی طرح سے یاد بھی ہے۔ مجنون وہ کاہن کہہ کے اس کے علم ربانی کو، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں لوگوں کو سناتے تو لوگ، یا پھر قیامت کے تعلق سے لوگوں کو بتاتے، تو لوگ جو ہوتے تھے تو جن لوگوں نے اسلام لائے تھے تو وہ سر جھکا کر آپ کی باتوں کو سن لیا کرتے تھے، سمجھ لیا کرتے تھے۔ ایک منٹ۔ اور جو لوگ آپ کی باتیں سننے کے بعد میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے بعد میں بھی وہ اسلام نہیں لائے، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے معاذ اللہ، وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ مجنون ہے، یہ معاذ اللہ یا پھر یہ کاہن ہے۔ کاہن وہ کہتے ہیں جو ہاتھ دیکھ کر، آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے لوگ، یا تارے دیکھ کر مستقبل کی باتیں بتانا۔ اب قیامت کی بات جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا کیا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، وہ ساری چیزیں وہ مسلمانوں کو بتاتے تھے، آگے کی نہیں، اسی طرح سے پیچھے کی بھی۔ پیچھے سے مراد تمام انبیاء کرام کے واقعات جو آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، تو وہ سارے واقعات جب وہ سنتے تھے تو وہ بولتے تھے کہ بھائی یہ کوئی مجنون وہ کاہن کہہ کے اس کے علم ربانی کو، مگر در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی باتیں لوگوں کو بتا رہے ہوتے تھے وہ در حقیقت اللہ نے ان کو بتائی ہوتی تھی، اور وہی باتیں وہ ہمارے تک پہنچاتے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ علم ربانی یعنی اللہ کے علم سے آپ بتاتے تھے، اللہ نے ان کو سکھایا، وہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یعنی ہم لوگوں کو بتائی۔ اب وہ ایسی باتیں سن کر وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ مجنون ہے یا کاہن ہے۔ معاذ اللہ جادوگر بھی کہتے تھے، اگر کوئی معجزہ دیکھ لیتے تو معاذ اللہ وہ لوگ جادو بھی جو معجزے کو دیکھ کر ایمان لے کر آتے تھے، اور جو معجزہ دیکھنے کے بعد میں بھی اگر ایمان نہیں لاتے تھے تو وہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتے تھے کہ یہ جادوگر ہے معاذ اللہ۔ اس کے وسوسوں کا روپ جانا، اور وہ کہتے تھے کہ ایک صرف ایک وسوسہ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، یہ اسی طرح سے ہے حقیقت۔ تو یہ ساری باتیں وہ لوگ اس زمانے میں حضور علیہ صلاۃ والسلام کے تعلق سے کیا کرتے تھے، مگر در حقیقت دیکھا جائے تو وہ تو تشکیک و گمان و وہم سے آزاد تھا۔ وہ تو تشکیک، یہاں پر اگر دیکھیں آپ تشکیک کے معنی تو آپ کو نظر آئے گا شک و شبہ، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ ذات تھی کہ جن پر ہم شک بھی نہیں کر سکتے تھے، شک کا گمان بھی نہیں ہم رکھ سکتے تھے، کہ کیونکہ آپ کو اللہ نے جس کو اپنا نبی بنا کر بھیجا ہو تو پھر اب کوئی شک کی بات اور شک کی کوئی گنجائش اس میں رہی نہیں، کیونکہ اب اگر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اتنے پیارے اتنے محبوب بندے کو ہماری ہدایت کے لیے جب زمین پر بھیجا ہے، اب اگر کوئی ان میں شک نکالے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ تو مسلمان ہی نہیں، پھر تو وہ اگر شک کرے کہ نہیں یہ اپنے دل سے یہ ساری چیزیں بول رہے ہیں، یہ تو کاہن ہے مجنون ہے، تو یہ ساری چیزیں کافر نہیں بول سکتے، مسلمان تو نہیں کہے گا، کیونکہ مسلمان کا یہ یقین ہے، یہ اس کا پورا پختہ یقین ہے کہ اللہ چاہے تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اللہ نے ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے،
اب ظاہر سی بات ہے، جب اللہ نے ہی اپنے نبی کو بھیجا ہے اور اپنے پیارے نبی کو ہمارے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تو اس نے پھر اس میں شک والی کوئی گنجائش ہی نہیں رکھا۔ مگر جو کافر تھے، جو سخت دل تھے، وہ جو آخر تک ایمان نہیں لائے، تو وہ لوگ ایسی ایسی جھوٹی قصے اور کہانیاں وہ لوگ گڑھ دیا کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ تکلیفیں تو دیتے ہی تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی بڑے وہ اگر ان کے کوئی بات اگر ان کے خلاف سمجھ رہی، اگر ان کی سمجھ نہیں آئی، تو وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ وہ تو مجنون کاہن ہے۔ اس طرح سے اگر کوئی خلاف توقع اگر کوئی بات ہو جائے، جیسے کہ مثال کے طور پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا معجزہ تھا، تو پھر وہ معاذ اللہ کہتے تھے کہ انہوں نے ہمارے آنکھوں پر جادو کر دیا۔ تو ایسے وہ لوگ پھر جایا کرتے تھے، مگر وہ ایمان نہیں لاتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اور جنہوں نے دیکھا اور جنہوں نے اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا اور واقعی میں جنہوں نے تصدیق کی اس بات کی، تو وہ پھر ایمان بھی لائے، وہ صحابہ کہلائے۔ تو اصل میں جو یہ کفار مکہ، جو مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جھوٹے الزام لگاتے تھے، تو وہ تو اتنے پاک ذات تھی، وہ تو اتنی صاف ذات تھی، وہ اتنی سچی ذات تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان کے بارے میں یہ ساری چیزیں سوچنا کہ وہ جھوٹ بولیں گے، معاذ اللہ جھوٹ کے بارے میں اگر آپ دیکھ لیجئے کہ اس زمانے میں جو کفار جو مکہ تھے، وہ لوگ بھی، ان لوگوں کو بھی یہ پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تو یہ ان کو بھی پتا تھا، مگر یہ ان کو وسوسے تھے، اور جو کفار مکہ کے جو لوگوں نے جو باتیں پھیلا کر جان بوجھ کر اپنے دل گھڑ کر رکھی تھی، جو چیزیں نہیں تھی وہ چیزوں کو بارے میں وہ حضور سے جوڑ دیا کرتے تھے معاذ اللہ۔ تو مگر حقیقت میں وہ تو ایسی پاک ذات تھی کہ جو یہ سارے ناپاکیوں سے بھی دور تھی۔ لیکن چہار اطراف مسموم آندھیاں، مگر چاروں سمت سے جتنے بھی، کیونکہ شروعات کا دور تھا، چند مسلمان تھے، چھپ چھپ کر ایک جگہ عبادت ہو رہی ہے، جمع ہو رہے ہیں، ہدایت پا رہے ہیں۔ پھر جیسے جیسے جب اعلان نبوت کا وقت آیا، پھر جیسے جیسے پھر مسلمان کا تعداد بڑھنے لگی، تو ویسے ویسے پھر کفار مکہ بھی اور زیادہ ایکٹیو ہو گئے۔ تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنے بھی ہوں گے، ایک نعت میں ان کا ذکر بھی آیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جو کفار تھے ان کی میٹنگ میں جب گئے، تو جب انہوں نے دیکھے کہ بھائی ان کا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہو رہا ہے، تو وہ غصے میں نکلے، بولے آج میں معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کر ہی آؤں گا، اور تلوار لے کر وہ جانے لگے مکے کی گلیوں میں۔ تو راستے سے لوگ ان کو دیکھ رہے، کسی نے ان کو دیکھا اور ٹوک دیا راستے میں کہ اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں آج معاذ اللہ حضور کو قتل کر دوں گا، تاکہ یہ دین یہیں پر ہی ختم ہو جائے۔ تو اس شخص نے کہا کہ عمر ان کے پاس تو بعد میں جانا، پہلے اپنی بہن کے گھر جاؤ۔ تو حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ کیوں، کیا وہ بھی اس نے بھی اسلام قبول کر لی ہے، کیا وہ بھی اسلام لا چکی ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں ان کو بھی قتل کر دوں گا۔ اب وہ جا رہے تھے حضور کی طرف، اب ان کا رخ ہو گیا اپنی بہن کے گھر کی جانب۔ جب بہن کے گھر کی جانب جانے لگے تو دیکھا گھر کے دروازے کے پاس جب پہنچے تو دروازہ بند ہے، اور ان کی بہن اور بہنوئی اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو قرآن کی کچھ آیتیں آپ نے جب سنی تو پھر انہوں نے دروازہ کھٹکھٹائے۔ بہن نے پوچھا کون ہے؟ تو فرمایا کہ میں عمر ہوں، تمہارا بھائی۔ تو بہن ڈر گئی، کہا کہ حضرت عمر بہت غصے کے تیز ہے، ہو سکتا اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ہم نے ایمان لے کر آئے تو کہیں وہ ہم کو قتل نہ کر دے۔ انہوں نے قرآن شریف کو چھپایا اور دروازہ کھولی، اور حضرت عمر نے پوچھا کہ ابھی جو تم لوگ پڑھ رہے تھے وہ مجھ کو سنا، وہ کیا ہے؟ پہلے انہوں نے منع کی، پھر بعد میں حضرت عمر نے اور زور دیے، تو پھر انہوں نے قرآن پڑھ کر سنانا شروع کیے۔ جیسے جیسے ان کی بہن آیتیں پڑھتی تھی، ویسے ویسے آپ کی ایمان کی کھڑکیاں کھلتی گئی۔ اور پھر آپ نے کہا اپنی بہن سے کہ بہن مجھے ابھی اسی وقت میں حضور کی خدمت میں لے کر چلو، اور میں آج ہی ابھی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لے کر آنا چاہتا ہوں۔
تو اس طرح سے اسلام پھیلا ہے. یعنی جن لوگوں نے پہلے اسلام کے خلاف تلواریں اٹھائی، اسلام کے خلاف تھے، دھیرے دھیرے وہ لوگ بھی اسلام میں آئے، مگر ان کو ٹائم لگا. ایک دم سے ہی ایسا نہیں کہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیے تو سب کے سب دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہو گئے. ایسا نہیں ہوا. بہت زیادہ محنت اور مشقت اور بہت زیادہ تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانی پڑی. یہی وجہ ہے کہ آج اللہ کا لاکھ لاکھ کے احسان ہے کہ ہم جو ہے تو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور ہم کو بیٹھے بٹھائے بہت آسانی کے ساتھ بغیر کسی تکلیف کو برداشت کیے ہم کو یہ اسلام ملا. لیکن چہار اطراف یعنی چاروں جانب کفاروں سے گھرا ہوا یہ پورا ماحول ہے، وہم و گما کے بیج بوتے پھر رہی تھی. ان لوگوں نے بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے معاذ اللہ جھوٹی باتیں مشہور کر کے رکھ دیے تھے. تو مکہ ہی نہیں، مکہ کے آس پاس میں بھی جتنے بھی قصبے تھے، جتنے بھی گاؤں دیہات تھے، تو وہاں پر بھی یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے مشہور کر دیے تھے. شہر کریا کہتے ہیں گلی کو، کوچا یعنی کونے کو، یعنی کوئی گلی، کوئی کوچا، کوئی کونا انہوں نے نہیں چھوڑے. کوئی جگہ ایسی نہ چھوڑے کہ جہاں پر ان لوگوں نے یعنی کفار نے حضور کی غیبت نہ کی ہو، حضور کے بارے میں برائیاں نہ پھیلائی ہو. تو شہر کریا کوچا کوئی گھر نہ ان سے بچ سکا. اور اب یہ طائف ہے جہاں آوارہ لڑکے. اب کوئی جگہ تو باقی نہیں رہی تھی. اب اسی سلسلے میں اسلام کی دعوت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تقریباً 15 یا 20 کلومیٹر دوری پر ایک دیہات تھا جس کا نام تھا طائف. تو آپ وہاں گئے اسلام کی اشاعت کے لیے. اکثریت وہاں پر یہودیوں کی تھی، یہودی لوگ وہاں پر زیادہ تھے، یہودی مذہب کے جاننے والے. تو اب یہ طائف ہے جہاں آوارہ لڑکے. تو وہاں پر پہنچنے کے بعد میں ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کے آوارہ لڑکوں نے ستانا شروع کیے. صدق پیغمبر پر برساتے ہیں پتھر. صدق کہتے ہیں سچے. تو اس سچے نبی پر، اس سچے پیغمبر پر جو اللہ کا پیغام لے کر ان کے نزدیک آیا تھا، تو پتھر برسانے لگے. حالانکہ آپ ان کی بھلائی کے لیے گئے تھے، ان کو دوزخ سے بچانے کے لیے گئے تھے اور ان کو جنت میں لے جانے کے لیے آپ گئے تھے، ان کے فائدے کے لیے گئے تھے. پیغمبر پر ان لوگوں نے پتھر برسائے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے پتھر برسائے، اور بلکہ پتھروں کے ساتھ ساتھ میں ان لوگوں نے برے برے الفاظ بھی کہنے شروع کیے. پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک جسم تھا، اس مبارک جسم پر ان ظالموں نے پتھر برسائے، پتھر پھینکے. لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر دھوپ میں. تو شاعر یہاں پر کہہ رہا ہے کہ یہ اتنے پتھر دل تھے کہ اتنے معصوم پیغمبر پر، اتنے محبوب اللہ کے اس محبوب نبی پر ان لوگوں نے پتھر اٹھا دیے، پتھر پھینکے. یعنی کتنا بڑا ان لوگوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر ایک یعنی اللہ کے عذاب کو یہ لوگ بلا رہے ہیں. اتنے پتھر دل تھے. خون میں اپنے نہایا سر سے لے کر پاؤں تک. پتھر تھے تو لگنا ہی تھا. تو پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے، سر مبارک پر لگے، اور بھی جسم اتھر پر کئی جگہ پتھر لگے، اور ان میں سے خون رسنے لگا، یعنی خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنے لگا. خون میں اپنے نہایا سر سے لے کر پاؤں تک، جل اٹھا سرخی سے سارا ریت منظر دھوپ میں. شاعر کہہ رہا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جو ریت تھی وہاں کی، ریتیلی زمین ہے عرب کی، تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ساری ریت لال ہو گئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون نکلا. جل اٹھا سرخی سے سارا ریت منظر دھوپ میں. اور دھوپ کی شدت وہ ایک الگ تھی، گرمیوں کا موسم، اور ہم اپنے انڈیا سے زیادہ وہاں پر گرمیوں کا موسم تیز ہوتا ہے عرب کنٹریز میں. بھر گئے نالین گرد و قدر دونوں خون سے. نالین کہتے ہیں جو ہم لوگ پہنتے ہیں پیروں میں، اس کو چپل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چپل مبارک ہے تو اس کو چپل نہیں کہتے، اس کو ادب کے طور پر نالین کہا جاتا ہے. تو نالین مبارک کہتے ہیں، نالین کہتے ہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے اندر بھی خون وہاں تک پہنچ گیا تھا، آپ کے قدموں تک، یعنی اتنا خون آپ کے جسم اطہر سے نکلا کہ وہ پیروں سے آپ کے نالین میں آنے لگا۔ تو دونوں ہی نالین کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون آ گیا۔ اور کتنے زخم کھائے جسم اطہر دھوپ میں، اوپر دھوپ کی شدت بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ زخم بھی لگ رہے تھے پتھروں سے۔ اور ان لوگوں نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں انٹر کی، یعنی آپ داخل ہوئے، تب سے جو انہوں نے پتھر مارے، تو آپ کو طائف کے بھی آگے بہت دور تک، یعنی گاؤں بستی سے نکلنے کے بعد میں بھی ان لوگوں نے پیچھے نہیں چھوڑے تھے، بہت دور تک ان لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا بھی کیے تھے۔ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا، مگر ان اندھیروں نے اٹھا رکھا